हेलो फ्रेंड्स, आई होप कि आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। आज मैं आपके साथ जो स्टोरी शेयर कर रही हूँ बहुत ही इंटरेस्टिंग सी हॉरर स्टोरी है। तो आइए सुनते हैं। नौजवान सब इंस्पेक्टर दिलीप गंगोली बीए करने के बाद बराह रास्त सब इंस्पेक्टर भर्ती हुआ था और 2 साल की ट्रेनिंग के बाद उसका तकर्रुर चकरवता पुलिस स्टेशन में हुआ था। दिलीप का कद 6 फीट 2 इंच था, रंग गोरा, काली आंखें और चौड़ी चकली छाती थी। वो इस कदर हैंडसम था कि अगर उसे फिल्म में चांस मिल जाता तो अच्छे अच्छे फिल्म स्टार्स के चिराग गुल कर देता। बल्कि कॉलेज में उसके साथी हमेशा उसे बम्बई जाने का मशवरा देते थे, लेकिन दिलीप पुलिस या मिलिट्री में सर्विस चाहता था। चकरवता पुलिस स्टेशन में आए उसे 20 दिन ही गुजरे थे। एक दिन वो अपने अफसर इंस्पेक्टर जोगपाल के साथ एक कत्ल केस पर तबादला ख्याल कर रहा था कि पुलिस स्टेशन के अहाते में एक ट्रक के इंजन की भारी आवाज सुनाई दी। 2 मिनट बाद ही कदमों की चाप सुनाई दी। फिर एक भारी मर्दाना आवाज आई, मैं इंस्पेक्टर साहब से मिलना चाहता हूँ। अंदर हैं, चले जाओ, बाहर बैठे ड्यूटी ऑफिसर ने कहा। दरवाजा खुला, एक सरदार जी अंदर दाखिल हुए और सलाम करके इंस्पेक्टर जोगपाल से बोले, इंस्पेक्टर साहब, सरपा मोड़ पर एक एक्सीडेंट हो गया है, एक कार नीचे खड्ड में पड़ी है। ओह गॉड! ये सुनकर इंस्पेक्टर जोगपाल के मुंह से निकला, फिर हो गया। ओके सरदार जी, थैंक यू, हम अभी जाकर देखते हैं। सरदार जी ने मूंछों पर ताव देते हुए कहा, लोग तो अब उसे भूतिया मोड़ कहने लगे हैं इंस्पेक्टर साहब, लगता है सचमुच वहाँ कोई भूतनी रहने लगी है। मुझे भी ऐसा ही लगता है, इंस्पेक्टर ने जवाब दिया। अच्छा बादशाह हो, हम चलते हैं, सत श्री अकाल। ये कहकर सरदार जी बाहर चले गए। सरदार जी के जाने के बाद सब इंस्पेक्टर दिलीप गंगोली ने हैरत से कहा, आपने एक्सीडेंट की खबर सुनकर कहा फिर हो गया? और फिर सरदार जी का ये कहना कि लोग अब सरपा मोड़ को भूतिया मोड़ कहने लगे हैं, मैं कुछ समझा नहीं सर। इंस्पेक्टर जोगपाल ने उठते हुए कहा, मेरे साथ आओ, रास्ते में मैं सब कुछ समझा दूंगा। इंस्पेक्टर गंगोली फौरन उठ खड़ा हुआ। बाहर आकर इंस्पेक्टर ने 2 सिपाहियों को साथ लिया और जीप में बैठकर चल दिया। गाड़ी इंस्पेक्टर जोगपाल खुद चला रहा था। आबादी से निकलकर जब उनकी गाड़ी सुनसान पहाड़ी सड़क पर आ गई तो दिलीप बोला, आप मुझे कुछ बता रहे थे, ये 11वां एक्सीडेंट है। इंस्पेक्टर जोगपाल ने सड़क पर नजर जमाए जमाए जवाब दिया। 11वां एक्सीडेंट? दिलीप ने हैरत से कहा, मैं समझा नहीं सर। इंस्पेक्टर ने जवाब दिया, सरपा मोड़ इस इलाके का सबसे ज्यादा खतरनाक मोड़ है। सड़क ने उस जगह सांप की तरह 2 ऐसे बल लिए हैं कि जरा सी गलती से गाड़ी खड्ड में गिर सकती है, इसलिए उसको सरपा मोड़ कहा जाता है। सरप यहाँ के लोग सांप को कहते हैं। तो क्या इन मोड़ों पर खतरे की वार्निंग के बोर्ड नहीं लगे? दिलीप ने सवाल किया। बोर्ड लगे हैं, आधा मील पहले से वार्निंग के बोर्ड शुरू हो जाते हैं। शुरू में ख्याल किया जाता था कि ये एक्सीडेंट ड्राइवर की लापरवाही से होते हैं, लेकिन इत्तेफाक से चौथे हादसे में ड्राइवर मरने से पहले अपना बयान देने के काबिल था। उसके बयान से पहली बार शक हुआ कि हादसों की वजह कुछ और है। वो क्या वजह थी? दिलीप ने सवाल किया। इंस्पेक्टर जोगपाल ने उसके सवाल को नजरअंदाज करते हुए कहा, शुरू में इस शख्स के बयान पर भी तवज्जो नहीं दी गई। उस वक्त के पुलिस स्टेशन इंचार्ज का ख्याल था कि मरने वाला अपने होशो हवास खो बैठा था, इसलिए ऐसा नाकाबिले यकीन बयान दिया गया। अचानक इंस्पेक्टर ने दिलीप की जानिब देखकर पूछा, कल चांद की क्या तारीख थी? मुझे तो मालूम नहीं, दिलीप ने जवाब दिया। पिछली सीट पर बैठे हुए एक सिपाही ने कहा, दूज थी सर। ये दूसरी अजीब बात है, इंस्पेक्टर जोगपाल बोला। हर एक्सीडेंट दूज की रात को ही होता है। प्लीज सर, मेरी समझ में अभी तक कुछ नहीं आया, दिलीप बोला। दूज को ही एक्सीडेंट क्यों होते हैं? और इस मरने वाले ने क्या बयान दिया था जिसे नाकाबिले यकीन समझा गया? इंस्पेक्टर जोगपाल ने इस बार एक गहरा सांस लेकर कहा, क्या तुम भूत प्रेत के कायल हो इंस्पेक्टर गंगोली? नो सर, दिलीप ने जवाब दिया। ये साइंस का जमाना है, इंसान चांद तक पहुंच चुका है। भूत प्रेत के किस्से जमाने जाहिलियत के हैं, इंस्पेक्टर जोगपाल बोला। साइंस चाहे जितनी तरक्की कर ले, लेकिन अब भी कुछ वाकयात ऐसे होते हैं जिनको लॉजिक या साइंस की मदद से नहीं सुलझाया जा सकता। सरपा मोड़ के चौथे एक्सीडेंट में मरने वाले शख्स ने जानते हो क्या बयान दिया था? क्या बयान दिया था? दिलीप ने सवाल किया। वो रानीखेत के एक दराज कद शख्स का बेटा था। चकरवता से रानीखेत जा रहा था। वो भी दूज की रात थी। मौसम बिल्कुल साफ था, सड़क बिल्कुल सुनसान थी। कभी कभी कोई बस या कार गुजर जाती थी। अपने बयान के मुताबिक सरपा मोड़ के करीब पहुंचकर उसने कार की रफ्तार कम कर दी और जब वो सरपा मोड़ से मुश्किल से 100 गज के फासले पर रह गया तो अचानक उसकी कार की लाइटें एक इंसानी जिस्म पर पड़ी। सड़कों के बीचों बीच कोई खड़ा उसको रुकने का इशारा कर रहा था।
کار کے ڈرائیور نے کار کی رفتار اور کم کر دی اور اس شخص کے قریب لا کر کار کو بریک لگا دیے۔ قریب آنے پر اس نے دیکھا کہ کار کو روکنے کا اشارہ کرنے والی ایک عورت تھی، نہیں عورت بھی نہیں بلکہ ایک بہت خوبصورت لڑکی۔ وہ شخص حیران رہ گیا کہ رات کو اس وقت ایک اکیلی خوبصورت لڑکی اس سنسان پہاڑی راستے پر کیا کر رہی ہے۔ لڑکی نے قیمتی ساڑی پہن رکھی تھی، زیور بھی تھے، مگر اس کی ساڑی پر جگہ جگہ دھول اور مٹی لگی ہوئی تھی۔ اس کا ایک ہاتھ نیچے لٹکا ہوا تھا جس سے خون ٹپک رہا تھا۔ اس شخص نے سوچا شاید کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے۔ اس نے کھڑکی سے سر نکال کر پوچھا کیا بات ہے؟ لڑکی نے جواب دیا میری کار کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، نیچے کھڈ میں گر پڑی ہے، اتفاق سے میں بچ گئی ہوں۔ اگر آپ مجھے اگلے گاؤں تک چھوڑ دیں تو آپ کی بڑی مہربانی ہوگی۔ اس گاؤں میں میرے ایک رشتہ دار رہتے ہیں۔ اگلا گاؤں سرپا موڑ سے 2 میل کے فاصلے پر ہے۔ اس شخص نے فوراً کار کا دروازہ کھول کر کہا آئیے اندر آ جائیے۔ وہ لڑکی اس کے پہلو میں بیٹھ گئی۔ اس شخص نے کار اسٹارٹ کی تو لڑکی نے کہا جناب کیا آپ بھوت پریت کو مانتے ہیں؟ شریمتی جی، اس شخص نے جواب دیا یہ ماڈرن زمانہ ہے، بھوت پریت پرانے لوگوں کا وہم تھا، اس زمانے میں بھوت پریت نہیں ہوتے۔ اس وقت تک کار سرپا موڑ پر پہنچ چکی تھی۔ اس لڑکی نے دونوں ہاتھ اسی طرف بڑھا کر کہا اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ بھوت پریت اس زمانے میں نہیں ہوتے تو ذرا ادھر میرے ہاتھوں کی طرف دیکھیے۔ اس شخص کا بیان ہے اس لڑکی کے ہاتھ دیکھتے ہی خوف سے اس کی جان نکل گئی، اس کے ہاتھ پاؤں بے قابو ہو گئے، اسے ایسا لگا جیسے اس پر فالج گر پڑا ہو۔ اس کے جسم نے حرکت کرنے سے انکار کر دیا۔ گاڑی موڑ پر پہنچ چکی تھی، وہ اسٹیئرنگ گھمانے کے قابل بھی نہ رہا۔ نتیجے میں کار تنگ سڑک کے جنگلے سے ٹکرائی اور جنگلے کو توڑ کر نیچے کھڈ میں گر پڑی۔ باپ رے، دلیپ کے منہ سے نکلا۔ اس نے لڑکی کے ہاتھوں میں ایسی کیا چیز دیکھ لی جس سے وہ ڈر گیا۔ اس آدمی کی گردن پر 10 ایسے نشان تھے جیسے تیز دھار کی چیز چبھائی ہو۔ اس کا بیان تھا کہ لڑکی بے حد خوبصورت تھی لیکن اس کے ہاتھ انسانی نہیں تھے۔ جب اس نے لڑکی کے ہاتھوں کی طرف دیکھا تو اچانک اس کے دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کے ناخن بڑھنے شروع ہو گئے۔ اس کے ہاتھ اپنی جگہ رہے لیکن ناخن لمبے ہوتے گئے اور بڑھتے ہوئے اس کی گردن تک پہنچ گئے۔ بس اسے اتنا ہی یاد تھا۔ اس کے بعد کار کھڈ میں گر پڑی تھی۔ اوہ نو، دلیپ گنگولی چلایا، اٹ از امپاسبل، یہ قطعی ناممکن ہے، انسانی ہاتھوں کے ناخن اس طرح کبھی نہیں بڑھ سکتے۔ اور پھر اگر وہ لڑکی حادثے کے وقت کار میں تھی تو اس کی لاش بھی ملنی چاہیے تھی، انسپکٹر جوگپال نے گمبھیر لہجے میں کہا۔ اسی لیے تو اس وقت کے پولیس انسپکٹر نے مرنے والے کے بیان پر یقین نہیں کیا تھا اور سمجھا تھا کہ موت کے خوف نے اس کی سوچنے سمجھنے کی قوت ختم کر دی تھی۔ اس نے شاید کبھی بھوت پریت کا قصہ پڑھا یا سنا ہوگا، وہی اس کے ذہن میں رہ گیا تھا جو اس نے لاشعوری کیفیت میں بیان کر دیا۔ چنانچہ انسپکٹر نے اس شخص کے مرنے کے بعد فائل میں اتفاقی حادثہ لکھ کر فائل بند کر دی۔ اس سے پہلے کے حادثوں میں گردن کے نشانات پر توجہ نہیں دی جاتی تھی کیونکہ اتنی اونچائی سے کار کھڈ میں گرنے پر جسم پر دسیوں زخموں کے نشانات بن جاتے تھے۔ اس حادثے کے بعد 2 باتیں عجیب ہوئیں۔ پہلی بات تو یہ کہ اس کے بعد ہر ایکسیڈنٹ میں مرنے والے کی گردن پر ویسے ہی سوراخ جیسے نشان پائے گئے۔ پھر ایسا ہوا کہ جب نوی کار کو وہی حادثہ پیش آیا تو اس کا ڈرائیور بھی اتنی دیر زندہ رہا کہ اپنا بیان دے سکے۔ تمہیں یہ جان کر حیرت ہوگی انسپکٹر گنگولی کہ اس شخص کا بیان بھی پہلے مرنے والے کے بیان سے لفظ بلفظ ملتا تھا۔ دلیپ نے حیرت سے کہا آپ کا مطلب ہے اس کو بھی سرپا موڑ کے پاس اسی طرح لڑکی ملی تھی؟ ہاں، انسپکٹر جوگپال نے سر ہلاتے ہوئے کہا، اور اس لڑکی نے بھی یہی کہا کہ اس کی کار کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے۔ دلیپ گہرا سانس لے کر بولا، اور اس نے بھی کار میں بیٹھنے کے بعد اپنے ہاتھ ڈرائیور کو دکھائے تھے اور اس کے ہاتھوں کے ناخن بھی اسی طرح اس کی گردن کی جانب بڑھے تھے؟ ہاں، انسپکٹر جوگپال نے بھاری گمبھیر آواز میں کہا۔ اس کے بعد سے اس بات پر یقین کر لیا گیا کہ اس موڑ پر ضرور کوئی بھوتنی یا چڑیل رہتی ہے۔ بعد میں جب حادثوں کی دوبارہ جانچ کی گئی تو کئی چیزیں عجیب محسوس ہوئیں۔ وہ کیا چیزیں ہیں؟ مثلاً پہلی بات تو یہ ہے کہ حادثے میں مرنے والے ہر شخص کی گردن پر ویسے ہی نشانات ملتے تھے جیسے کسی نے ناخن چبوئے ہوں۔ دوسری بات یہ ہے کہ حادثہ ہمیشہ دوج کی رات کو ہی ہوتا ہے۔ تیسری بات یہ کہ حادثہ ہمیشہ سرپا موڑ پر ہی پیش آتا ہے۔ چوتھی بات یہ کہ حادثہ ہمیشہ اسی کار کو پیش آتا ہے جس میں صرف ڈرائیور ہوتا ہے، کوئی دوسرا مسافر نہیں ہوتا۔ اور پانچویں بات یہ ہے کہ حادثہ ہمیشہ رات کو پیش آتا ہے۔ اس پر ان دونوں مرنے والوں کا بالکل ایک جیسا بیان۔ اب تم خود بتاؤ، اور ان سب باتوں سے تم اور کیا نتیجہ نکال سکتے ہو؟
ویسے تو یہ سب باتیں اتفاق بھی ہو سکتی ہیں، دلیپ نے جواب دیا۔ میں اس بات کو لاجک اور سائنس سے اس طرح سمجھ سکتا ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ دوج کی رات میں چاند کی کرنیں اس موڑ پر کچھ اس طرح پڑتی ہوں کہ ڈرائیور کو کسی قسم کا نظری دھوکہ ہو جاتا ہو۔ اگر ہم اس بات کو مان لیں تو آپ کی کئی باتوں کا جواب آ جاتا ہے۔ اب رہی لڑکی کے ناخن بڑھنے والی بات اور گردن پر نشانات پائے جانے کی بات، تو یہ ممکن ہے مرنے والوں نے بھوت پریت سے متعلق ایسا کوئی واقعہ بچپن میں سنا ہو اور مرنے سے پہلے ان کے ذہنوں میں وہی واقعہ رہ گیا ہو۔ پھر گردنوں پر نشان کہاں سے آ گئے؟ انسپکٹر جوگپال نے سوال کیا۔ آپ خود کہہ چکے ہیں کہ پہلے 3 واقعات میں گردن کے ان نشانوں پر توجہ نہیں دی گئی تھی۔ اونچی جگہ سے کار گرنے کے حادثوں میں کسی طرح کے بھی زخم آ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ بھی ممکن ہے کہ کوئی جنگلی جانور ان لاشوں کو بھنبوڑنے کی کوشش کرتا ہو۔ ظاہر ہے کہ حادثے کے بعد رات بھر لاش اس کھڈ میں اکیلی پڑی رہتی ہے، تو گویا تم بھوتوں پر یقین کرنے کو تیار نہیں انسپکٹر دلیپ، انسپکٹر جوگپال نے کہا۔ ابھی تو نہیں، اگرچہ اس میں شک نہیں کہ آپ نے جو واقعات بتائے ہیں وہ مافوق الفطرت محسوس ہوتے ہیں، پراسرار اور خوفناک بھی۔ پھر بھی میں سمجھتا ہوں کہ بھوت پریت صرف انسانوں کا واہمہ ہوتے ہیں، اصل میں ان کا کوئی وجود نہیں۔ یا یہ سمجھ لیجئے کہ جب تک میں خود کسی بھوت کو نہ دیکھ لوں میں ان باتوں پر یقین نہیں کر سکتا۔ سرپا موڑ آ چکا تھا۔ انسپکٹر جوگپال نے جیپ روک لی۔ سڑک کے کنارے لگا ہوا لوہے کا جنگلہ کھڈ کی جانب کھڑا ہوا تھا۔ انسپکٹر جوگپال نے نیچے جھانک کر دیکھا۔ کھڈ کافی گہرا تھا۔ نیچے چاکلیٹ رنگ کی ایک کار پڑی تھی۔ ایک چھٹی بات بھی تھی۔ انسپکٹر جوگپال نے پیچھے ہٹتے ہوئے کہا۔ وہ کیا؟ دلیپ نے پوچھا۔ اتنی گہرائی میں گرنے کے بعد کار میں آگ لگ جانی چاہیے، لیکن آج تک جتنی کاریں اس کھڈ میں گری ہیں کسی میں بھی آگ نہیں لگی۔ سب انسپکٹر دلیپ گنگولی کے ہونٹ بھیج گئے۔ اس نے دل ہی دل میں کہا، میں نہیں مان سکتا۔ میں کسی بھوت پریت پر اس وقت تک یقین نہیں کر سکتا جب تک خود نہ دیکھ لوں۔ انسپکٹر نے اس کی طرف دیکھے بغیر کہا۔ اس کے علاوہ ایک بات اور عجیب ہے۔ وہ کیا؟ دلیپ کے منہ سے لاشعوری طور پر نکلا۔ ہر ڈرائیور جوان ہوتا ہے، کبھی کوئی بوڑھا ڈرائیور نہیں مرا۔ تو یہ 11واں ایکسیڈنٹ ہے، دلیپ بولا۔ ہاں، انسپکٹر نے جواب دیا۔ آؤ نیچے چل کر دیکھتے ہیں اس بار کون بدنصیب موت کا شکار ہوا ہے۔ وہ ایک چکر کاٹ کر نیچے کھڈ تک پہنچے۔ کار کی اگلی سیٹ پر ایک شخص مردہ پڑا تھا۔ کار ٹیڑھی پڑی تھی۔ انسپکٹر جوگپال نے اوپر کا دروازہ کھول کر سپاہیوں سے کہا، لاش باہر نکالو۔ سپاہی کار پر چڑھ گئے۔ دونوں نے مل کر لاش کو باہر نکالا۔ انسپکٹر جوگپال نے ان کی مدد سے لاش کو نیچے رکھوا دیا۔ سب انسپکٹر گنگولی نے آگے بڑھ کر لاش کو دیکھا۔ لاش کا چہرہ دیکھتے ہی دلیپ کے چہرے کا رنگ سفید پڑ گیا اور اس کے منہ سے نکلا، اوہ گاڈ، یہ تو سریش ہے۔ انسپکٹر جوگپال نے چونک کر دلیپ کی جانب دیکھتے ہوئے کہا، کیا تم مرنے والے کو جانتے ہو؟ دلیپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور اس نے لاش کے پاس بیٹھتے ہوئے کہا، یہ تو میرا دوست ہے۔ بچپن سے یہ میرا کلاس فیلو رہا ہے۔ تیسری کلاس سے BA تک ہم ایک دوسرے کے دوست رہے ہیں۔ ٹھیک 1 مہینے بعد سب انسپکٹر دلیپ گنگولی انسپکٹر جوگپال کے پاس پہنچا اور سلوٹ مار کر بولا، سر، میں آج شام چھٹی پر جانا چاہتا ہوں۔ کیا کوئی ضروری کام ہے؟ انسپکٹر نے اس کی جانب دیکھ کر کہا، آج دوج ہے سر۔ انسپکٹر جوگپال نے چونک کر کہا، دوج ہے تو کیا ہوا؟ تمہارا دوج سے کیا تعلق ہے؟ آج میں سرپا موڑ پر جا کر اس بھوتنی کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ کیا تم پاگل ہو گئے ہو انسپکٹر دلیپ؟ انسپکٹر جوگپال بولا، تم اپنے دوست کی لاش دیکھ چکے ہو، پہلے کے 10 کیسوں کی فائل دیکھ چکے ہو۔ یس سر، اسی لیے جانا چاہتا ہوں۔ 10 کیسوں کے بارے میں نہ پہلے مجھے کچھ معلوم تھا، نہ ان سے میرا کوئی تعلق ہے، لیکن 11واں کیس میرا ذاتی کیس بن چکا ہے، کیونکہ سریش میرا بچپن کا دوست تھا، میرا لنگوٹیا یار، مجھے اپنے بھائیوں کی طرح عزیز تھا۔ اس لیے میں نے فیصلہ کیا ہے کہ میں ان حادثوں کی تہہ تک پہنچ کر رہوں گا۔ اگر واقعی سرپا موڑ پر کوئی بھوتنی یا چڑیل رہتی ہے تو اب اس سے میری ذاتی دشمنی ہو گئی ہے۔ اب یا تو وہ نہیں رہے گی یا میں نہیں رہوں گا، اور اگر میرے اندازے کے مطابق حادثوں کی وجہ کچھ اور ہے تو میں اس بھید کو بھی کھول کر رہوں گا تاکہ پھر کوئی اس موڑ پر نہ مر سکے۔ میں اس کا مشورہ نہیں دوں گا مسٹر دلیپ۔ بیٹھو اور ٹھنڈے دل سے غور کرو۔ تم ابھی جوان ہو، جذباتی ہو، ہمارے سامنے 11 موتوں کا ریکارڈ موجود ہے۔ ہم جرائم پیشہ لوگوں کا مقابلہ کر سکتے ہیں، ان کو شکست دے سکتے ہیں،
لیکن کسی مخفوق الفطرت قوت کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ سب انسپکٹر دلیپ گنگولی نے فیصلہ کن لہجے میں جواب دیا، سر جو انسان پیدا ہوتا ہے اس کو مرنا بھی ضرور ہے۔ فرق صرف یہ ہے کہ کوئی پیدا ہوتے ہی مر جاتا ہے، کوئی 10-20 سال بعد، کوئی 60-70 کی عمر میں پہنچ کے مر جاتا ہے۔ مرنا لازمی ہے۔ میرے نقطۂ نظر سے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ موت کب آتی ہے۔ موت کو جس وقت آنا ہے آئے گی، اور جب موت آتی ہے تو اس کو کوئی روک نہیں سکتا۔ میرا دوست نوجوان تھا، وہ خود یا اس کے دوست رشتہ دار سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ وہ اس طرح اچانک مر جائے گا۔ اگر وہ اس حادثے میں نہ مرتا تو وہ بھی 70-80 سال کی عمر تک پہنچ سکتا تھا، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ اس کے مرنے سے دنیا کے کسی کام میں فرق نہیں پڑا، صرف اس کے دوست اور رشتہ داروں کو دکھ ہوا، لیکن وہ دکھ بھی عارضی ہے۔ چند سال بعد لوگ اس دکھ کو بھی بھول جائیں گے، اس لیے مجھے اپنی موت کی قطعی پرواہ نہیں۔ البتہ اگر میری کوششوں سے ان حادثوں کا راز کھل جائے، یا اگر واقعی سرپا موڑ پر کوئی آسیبی طاقت ہے اور میں اس کوششوں سے اس طاقت کو ختم کر سکوں اور اس جد و جہد میں کامیاب ہو جاؤں، تو میری زندگی سفل ہو جائے گی۔ پھر میرے مرنے کے بعد بھی لوگ مجھے یاد رکھیں گے، ایک طرح سے مجھے نئی زندگی مل جائے گی۔ اس لیے جناب، میں عہد کرتا ہوں کہ میں رات کو اکیلا سرپا موڑ پر ضرور جاؤں گا۔ دنیا کی کوئی طاقت اب مجھے میرے اس ارادے سے باز نہیں رکھ سکتی۔ کل صبح یا تو میں حاضر ہو کر اسی طرح آپ کو سلوٹ دوں گا، یا اگر میں صبح 10 بجے تک نہ پہنچوں تو آپ اس کھٹ سے آ کر میری لاش نکال لیجیے گا اور سمجھ لیجیے گا کہ اس بھوت نے مجھے اپنا 12واں شکار بنا لیا۔ پلیز انسپکٹر، انسپکٹر جوگپال بولا۔ بیٹھو تو صحیح۔ دلیپ بیٹھ گیا تو انسپکٹر جوگپال نے کہا، دلیپ تم میرے بیٹے کی طرح ہو۔ میری عمر اس وقت 55 سال ہے۔ پولیس کی نوکری کرتے ہوئے 30 سال گزر گئے۔ جب میں بھی تمہاری طرح جوان تھا، تمہاری طرح میرے اندر بھی جوش اور جذبہ تھا، تو میں بڑی سے بڑی طاقت کو خاطر میں نہ لاتا تھا۔ لیکن عمر کے 55 سال گزرنے کے بعد میں بھی اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ بھگوان ضرور کوئی چیز ہے، جسے پرماتما کہتے ہیں۔ تم جانتے ہوگے پرماتما کا مطلب ہے سب سے عظیم روح۔ اگر پرماتما سب سے بڑی قوت، سب سے عظیم روح ہے تو دوسری روحیں بھی ضرور ہوتی ہیں۔ ہمارے بزرگ کہتے ہیں کہ جسم میں آتما یا روح ہوتی ہے، جب روح نکل جاتی ہے تو جسم صرف مٹی کا ڈھیر رہ جاتا ہے اور مٹی میں مل جاتا ہے۔ اب اگر روح کا کوئی وجود ہے تو روح اچھی بھی ہو سکتی ہے، بری بھی۔ ہم ہندوؤں کے عقیدے کے مطابق مرنے کے بعد آتما کسی دوسرے جسم میں چلی جاتی ہے، جسے ہم ایواگون کہتے ہیں۔ لیکن کچھ آتمائیں زمین اور آسمان کے بیچ، یا یہ کہہ لو کہ اس دنیا اور اس دنیا کے بیچ چکراتی رہتی ہیں۔ ان میں نیک روحیں بھی ہوتی ہیں اور بری بھی۔ انہی بری روحوں کو ہم بھوت، پریت یا چڑیل کہتے ہیں۔ چنانچہ اگر تم پرماتما پر یقین رکھتے ہو تو تمہیں پرماتما کو بھی ماننا پڑے گا، اور جب تم ان چیزوں کو مان لو گے تو تمہیں یہ بھی یقین کرنا پڑے گا کہ آتمائیں مخفوق الفطرت چیز ہوتی ہیں۔ وہ ہر جگہ آ جا سکتی ہیں، وہ ایسے کام کر سکتی ہیں جو ہم انسان نہیں کر سکتے۔ جی نہیں، دلیپ بولا، میں آتما پر یقین کر سکتا ہوں، مگر یہ یقین نہیں کر سکتا کہ روحیں یا آتمائیں اس دنیا میں آ کر ہم انسانوں کے معاملات میں مداخلت کرتی ہیں۔ بہرحال سر، میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے اپنا بیٹا سمجھا اور میری بھلائی کے بارے میں سوچا۔ میں 1000 بار گستاخی کی معافی چاہتا ہوں، لیکن عرض کروں گا کہ میں آج رات وہاں جانے کا فیصلہ کر چکا ہوں۔ آپ مجھے اجازت دیجیے، ہو سکتا ہے آپ کا یہ منہ بولا بیٹا کچھ کر دکھائے۔ انسپکٹر جوگپال کی تجربہ کار نگاہوں نے سمجھ لیا کہ دلیپ کو اب اس ارادے سے کوئی قوت باز نہیں رکھ سکتی۔ اس نے گہری سانس لے کر کہا، آل رائٹ دلیپ، اگر تم جانا چاہتے ہو تو جاؤ، لیکن میری ایک بات ضرور مان لو۔ کیا؟ پہلے وعدہ کرو کہ تم میری بات مان لو گے۔ میں وعدہ کرتا ہوں سر، اگر وہ بات میرے سرپا موڑ جانے میں حائل نہیں ہوئی تو میں ضرور آپ کی بات مان لوں گا۔ تو آج دوپہر تم میرے ساتھ چلنا۔ کہاں؟ تم نے ٹیگری گاؤں کے چاند شاہ کا نام سنا ہے؟ ہاں سنا تو ہے، کہتے ہیں کئی فقیر وہاں رہتے ہیں۔ وہ مسلمان ہیں، مگر ان کو ہندو مسلمان سب ہی مانتے ہیں کہ ان میں روحانی طاقت ہے۔ تم دوپہر کو چل کر ان سے اپنی بات کرنا، شاید وہ کچھ مشورہ دے سکیں۔ دلیپ نے کچھ دیر سوچا، پھر بولا، اوکے سر، میں آپ کے ساتھ چلوں گا۔ چاند شاہ دبلے پتلے آدمی تھے، سر کے بال، داڑھی کے بال، حتیٰ کہ بھویں تک روئی کے گالوں کی طرح سفید ہو گئی تھی۔ چہرہ لال تھا، آنکھوں سے جلال برستا تھا۔ جس وقت انسپکٹر جوگپال اور دلیپ گنگولی پہنچے، وہ ایک درخت کے سائے میں بیٹھے تھے۔ ضرورت مند لوگ، بیمار لوگ اور عقیدت مند لوگ ان کے چاروں طرف تھے۔ وہ دونوں بھی جا کر بیٹھ گئے۔ شاہ صاحب کی آنکھیں بند تھیں۔ کوئی 1 منٹ انہوں نے آنکھیں کھولیں، دونوں انسپکٹر کی جانب دیکھا
اور مسکرا کر بولے، پولیس افسروں کو ہم سے کیا کام آ پڑا ہے؟ شاہ صاحب، انسپیکٹر جوگپال بولا، یہ انسپیکٹر دلیپ گنگولی ہیں۔ شاہ صاحب نے اپنی نظریں دلیپ کے چہرے پر جما دی، کچھ دیر اس کو دیکھتے رہے، پھر بولے، برخودار، انسان سائنس میں کتنی ہی ترقی کر لے، قدرت کے راز نہیں پا سکتا۔ تمہارے ہاتھ میں جو انگوٹھی ہے وہ ذرا اتار کر مجھے دے دو۔ دلیپ نے انگوٹھی اتار کر شاہ صاحب کی جانب بڑھا دی۔ شاہ صاحب نے انگوٹھی اپنی مٹھی میں لے لی اور آنکھیں بند کر کے کچھ دیر بیٹھے رہے، شاید کچھ پڑھ رہے تھے، پھر آنکھیں کھولی اور انگوٹھی دلیپ کو واپس کرتے ہوئے کہا، لو، اس کو پہن لو اور جاؤ، لیکن یہ یاد رکھنا کہ خدا کے حکم کو دنیا کی کوئی طاقت نہیں ٹال سکتی۔ بس اب تم لوگ جا سکتے ہو۔ دلیپ گنگولی کی سمجھ میں کچھ بھی نہ آیا۔ شاہ صاحب کی باتیں بالکل گول مول سی تھیں۔ اس نے کچھ کہنا چاہا، لیکن انسپیکٹر جوگپال نے اشارے سے اس کو منع کر دیا۔ مجبوراً دلیپ اٹھ کھڑا ہوا اور شاہ صاحب کو سلام کر کے واپس چل دیا۔ دلیپ صرف حیران تھا، اس کے دل میں خوف رتی بھر نہیں تھا۔ 7 بجے تک اس نے گھر پر آرام کیا، کھانا کھایا، 7:30 بجے واپس پولیس اسٹیشن آیا اور پولیس کی جیپ لے کر چل دیا۔ آج دوپہر سے ہی بادل چھائے ہوئے تھے۔ اس کی گاڑی پولیس اسٹیشن سے باہر نکلی ہی تھی کہ بوندا باندی شروع ہو گئی۔ ریوالور اس کی پیٹی میں تھا، احتیاطاً ایک خنجر بھی اس نے اپنی پنڈلی پر ایک ربر بینڈ سے باندھ رکھا تھا، ایک طاقتور ٹارچ ساتھ رکھ لی تھی۔ اپنی دانست میں پورا انتظام کر کے وہ سرپا موڑ کی طرف چل دیا۔ سردیوں کے دن تھے، سورج 5 بجے ہی چھپ جاتا تھا، 7:30 بجے تک ہر طرف گہرا اندھیرا چھا گیا تھا۔ سرپا موڑ تک 40-45 منٹ کا راستہ تھا۔ وہ بستی سے نکل کر چند میل ہی گیا ہوگا کہ بارش تیز ہو گئی، مگر وہ اپنی دھن کا پکا تھا، چلتا رہا اور آگے بڑھتا رہا۔ اسے حیرت صرف یہ تھی، کیا اس بارش میں وہ بھوتنی کسی کا انتظار کر رہی ہوگی؟ سڑک بالکل سنسان تھی۔ بارش میں پہاڑی راستے کافی خطرناک ہو جاتے ہیں، اس لیے شاید بسیں بھی نہیں چل رہی تھیں۔ وہ ماحول، اندھیرے اور بارش سے بے خوف چلتا رہا، مگر اس نے احتیاطاً جیپ کی رفتار کم کر دی تھی۔ کئی بار اس کو شک گزرا کہ سڑک پر کوئی کھڑا ہے، کئی بار جیپ کی تیز روشنی میں اسے کوئی چیز بھاگتی ہوئی محسوس ہوئی۔ ہر بار وہ سوچ لیتا کہ کوئی جنگلی جانور ہوگا، اور پھر آخر سرپا موڑ قریب آ گیا۔ آدھا میل دور سے ہی خطرے کی وارننگ کے نشانات نظر آنے لگے تھے۔ دلیپ کا دل دھک دھک کرنے لگا۔ اب اس کے امتحان کا وقت آ گیا تھا۔ اس وقت اس کے ذہن میں ایک ہی سوال تھا، کیا وہ بدرو یا بھوتنی مجھے ملے گی؟ اور اگر مل گئی تو مجھے کیا کرنا ہوگا؟ کیا میں اس پر گولی چلاؤں گا؟ لیکن نہیں، فوراً مجھے اس پر گولی نہیں چلانی چاہیے، پہلے دیکھنا چاہیے کہ وہ کیا کہتی ہے اور کیا کرتی ہے۔ اچانک اس کی جیپ کو ایک جھٹکا سا لگا اور جیپ الٹتے الٹتے بچی۔ اس کا دھیان اس بھوتنی کے بارے میں سوچنے لگا تھا۔ اچانک اس کو سڑک کے بیچوں بیچ ایک انسانی ہیولا نظر آیا جو دونوں ہاتھ اوپر اٹھائے ہوئے تھا، اور بالکل لاشعوری طور پر اس کا پاؤں بریک پر پڑ گیا۔ اس سے جیپ کو جھٹکا لگا تھا اور جیپ الٹتے الٹتے بچ گئی تھی۔ اس کے منہ سے گہری سانس کے ساتھ نکلا، مائی گاڈ! ساتھ ہی اس نے گاڑی کی رفتار کم کر دی۔ وہ سایہ ہاتھ ہلا ہلا کر اس کو رکنے کے اشارے کر رہا تھا۔ سرپا موڑ وہاں سے مشکل سے 100 گز کے فاصلے پر ہوگا۔ بارش اسی طرح موسلا دھار پڑ رہی تھی۔ ایک بار اس کی جی میں آیا کہ وہ جیپ کو اس پر سے گزار دے، لیکن سائے کے قریب پہنچ کر اس کا پاؤں خود بخود بریک کو دباتا چلا گیا۔ جیپ عین اس سائے کے پاس جا کر رک گئی۔ سایہ ابھی تک سڑک کے بیچوں بیچ کھڑا تھا۔ قریب پہنچ کر اس نے جیپ کی تیز روشنی میں دیکھا، وہ ایک لڑکی ہی تھی۔ اس کے سر کے بال کھلے ہوئے تھے اور کاندھوں پر بکھرے ہوئے تھے، جن سے پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے۔ اس کے کپڑے اس کے سڈول جسم سے چپک گئے تھے۔ وہ خوبصورت تھی، بے حد خوبصورت۔ اس کے سر کے بال سنہری تھے اور اس کا رنگ بے حد گورا تھا۔ دلیپ کا دل دھک دھک کرنے لگا۔ اس نے سوچا، تو سچ مچ اس موڑ پر یہ بھوتنی رہتی ہے۔ یہ سوچتے ہوئے اس نے آہستہ سے ایک ہاتھ سے اپنا ریوالور نکالا اور اپنی گود میں رکھ لیا۔ جیپ رکتے ہی وہ لڑکی کھڑکی میں آئی اور بولی، معاف کیجیے، بارش بہت تیز ہے اور میری گاڑی خراب ہو گئی ہے، کیا آپ میری مدد کر سکتے ہیں؟ دلیپ نے ٹارچ اٹھا کر روشنی لڑکی کے منہ پر ڈالی۔ اب اس نے دیکھا کہ اس کی پلکیں بھی سنہری تھی اور آنکھوں کا رنگ شربتی تھا۔ وہ ہندوستانی سے زیادہ انگریز لڑکی لگ رہی تھی، مگر اس کے جسم پر لباس ہندوستانی ہی تھا۔ لباس بھیگ کر بالکل لڑکی کے جسم سے چپک گیا تھا۔ وہ یقین سے نہیں کہہ سکتا تھا کہ لباس کیا تھا، ساڑی، لہنگا یا غرارہ۔ پہلے اس نے سوچا کہ وہ منع کر دے، لیکن وہ اسی سے تو ملنے آیا تھا، اس لیے اس نے کہا، آپ کی گاڑی کہاں ہے؟ میں پیچھے چھوڑ آئی ہوں۔ میں نے سوچا تھا پیدل ہی گاؤں تک پہنچ جاؤں گی، لیکن اچانک بارش تیز ہو گئی۔ دلیپ سوچ میں پڑ گیا کہ کیا جواب دے۔ لڑکی نے اس کو خاموش دیکھ کر کہا، میری مدد کیجیے،
मुझ से डरिए नहीं, मैं कोई भूत नहीं हूँ। दिलीप ने मुस्कुराने की कोशिश करते हुए कहा, आप अगर भूत भी हैं तो भी आपसे मैं खौफजदा नहीं हूँ। तो आप मेरी मदद करने को तैयार हैं? जी हाँ, आप बैठ सकती हैं। शुक्रिया। ये कहकर लड़की ने पहले अगली सीट पर बैठना चाहा, लेकिन फिर रुककर पिछली सीट पर बैठ गई और बोली, मैं आगे इसलिए नहीं बैठी कि मेरे कपड़े गीले थे, आप भी भीग जाते। शुक्रिया। दिलीप ने एक्सीलेटर पर पाँव रखते हुए कहा, आपको कहाँ जाना है? आगे एक गांव है, लड़की बोली। मुझे मालूम है, उस गांव से कोई आधा मील पहले ही एक रास्ता बाएं तरफ को कट जाता है। आपको उसी रास्ते पर घूमना होगा, वहाँ से मैं आपको रास्ता बताती रहूंगी। थोड़े फासले पर ही हमारी हवेली है। दिलीप सोचने लगा, अगर ये वही भूतनी है जो अब तक 11 इंसानों की जान ले चुकी है तो पढ़ी लिखी और मुहज्जिब लगती है। दिलीप ने सवाल किया, आपको मालूम है कि ये क्या जगह है? जी हाँ, इसको सरपा मोड़ कहते हैं, लड़की ने जवाब दिया। फिर कहकहा लगा कर कहा, अरे कहीं आप मुझे वो भूतनी तो नहीं समझ रहे हैं जो अब तक यहाँ 11 आदमियों को खा चुकी है? अकब नुमा शीशे में दोनों की नजरें चंद लम्हे के लिए मिली। फिर दिलीप ने कहा, क्या आप हैं? कौन? वो भूतनी? जी हाँ, अगर मैं कहूँ कि हूँ तो? लड़की की आंखों में मुस्कुराहट थी। तो मुझे पहले से बता दीजिएगा कि सरपा मोड़ पर किस तरफ अपनी गाड़ी को खड्ड में गिराना होगा। दिलीप अगरचा बड़ी बेजिगरी से बातें कर रहा था, लेकिन उसके अंदर अजीब सी हलचल मची हुई थी। उसका दिल रेल के इंजन की तरह धक धक कर रहा था। लड़की ने अकब नुमा शीशे में उसको देखते हुए कहा, आप इतने हैंडसम हैं कि मैं भूतनी भी हूँ तो भी आपको खड्ड में नहीं गिराऊंगी। ये कहकर लड़की ने फिर एक कहकहा लगाया और फिर मोड़ आ गया। लड़की ने कहा, संभल कर, रफ्तार जरा कम कर दीजिए। दिलीप की गिरफ्त स्टीयरिंग पर सख्त हो गई। मोड़ आया और निकल गया। उसे हैरत हुई कि उसने खैरियत से मोड़ पार कर लिया। मोड़ से गुजरने के बाद उसने कहा, क्या आप मुझे अपने हाथ दिखा सकती हैं? मेरे हाथों के नाखून लंबे नहीं होते। ये कहकर लड़की ने फिर कहकहा लगाया और अपने दोनों हाथ ऊपर उठा दिए। उसके हाथ बिल्कुल इंसानों जैसे थे। तो ये भूतनी नहीं है, दिलीप ने सोचा। क्या सचमुच की लड़की है? ये जानकर उसके दिल को कुछ सुकून हुआ। जिस्म के अंदर का तनाव भी खत्म हो गया, लेकिन उसके साथ ही मायूसी भी हुई। वो जो तवक्का लेकर आया था वो पूरी होते होते रह गई थी। मोड़ से बखैरियत गुजरने के बाद उसने पूछा, तो आप उस भूतनी के बारे में जानती हैं? कौन नहीं जानता, आप इस इलाके में रहती हैं तो अक्सर आप भी रात को आती जाती होंगी। क्या आपने कभी उस भूतनी को देखा है? लड़की ने फिर कहकहा लगाकर कहा, अगर मैं ये कहूँ कि मैं ही वो भूतनी हूँ तो मैं यकीन नहीं करूँगा। दिलीप ने पहली बार मुस्कुरा कर कहा, क्योंकि अगर आप भूतनी होती तो प्रोग्राम के मुताबिक मेरी जीप को सरपा मोड़ पर खड्ड में गिर जाना चाहिए था। तो आप मुझसे बिल्कुल खौफजदा नहीं हैं, हरगिज नहीं। चलिए, ये भी अच्छा हुआ। देखिए, अब थोड़े फासले पर ही बाएं जानिब एक रास्ता कटेगा, आप इस रास्ते पर गाड़ी मोड़ लीजिएगा। क्या आप गांव में नहीं रहती? जी नहीं, हमारी हवेली बिल्कुल अलग थलग है। हमारी माँ को, मेरा मतलब है आपकी जबान में मम्मी को, गांव के लोगों से मेल जोल पसंद नहीं। अचानक बाएं जानिब एक रास्ता कटता हुआ महसूस हुआ। दिलीप ने गाड़ी की रफ्तार मध्यम करके गाड़ी का रुख उस रास्ते पर मोड़ दिया। दिलीप को अब यकीन हो चुका था कि उसकी मेहनत बेकार गई। शायद दूज का चांद नजर न आने की वजह से वो भूतनी नहीं आई थी, या शायद तेज बारिश से डर गई थी। उसे अफसोस था कि वो भूतनी उसे ना मिल सकी, मगर दिल में एक नामालूम सोच भी थी। ये लड़की उसे अच्छी लगी थी, उससे बातें करते हुए उसे अच्छा लग रहा था। अलबत्ता एक बात उसे अजीब सी लग रही थी। जब से वो लड़की उसकी जीप में बैठी थी, एक अजीब तरह की बू उसे महसूस हो रही थी, जिसे ना वो खुशबू कह सकता था ना बदबू, मगर वो अच्छी लग रही थी। उसने सोचा, ये बू या खुशबू या तो लड़की के जिस्म से फूट रही है, या फिर उसने किसी किस्म का सेंट या इत्र लगा रखा है। लड़की उसको रास्ता बताती रही। वो उसके बारे में सोचता रहा। उसने ना जाने कितने मोड़ मोड़े, आखिर रास्ता खत्म हो गया और गाड़ी एक बहुत बड़ी और बहुत शानदार हवेली के सामने जा पहुंची। लीजिए, मंजिल आ गई, दिलीप ने कहा, और गाड़ी का इंजन बंद करके वो नीचे उतरा, घूमकर पिछली तरफ आया और अंदर झांकते हुए बोला, आपका घर आ गया मादाम। लेकिन अल्फाज उसके मुंह में ही घुट कर रह गए। पिछली सीट पर कोई ना था। वो पटी पटी आंखों से खाली जीप को देखता रहा। चंद लम्हों के लिए दिलीप गंगोली हैरान और परेशान खड़ा रह गया था कि लड़की अचानक कहाँ गायब हो गई। अभी वो गाड़ी की पिछली सीट पर बैठी उससे बातें कर रही थी। इंजन बंद करके गाड़ी से उतरकर वो पिछली तरफ आया तो वो नहीं थी। एक हल्की सी सनसनाहट उसके सारे बदन में फैल गई। उसने सोचा, क्या सचमुच वो भूत थी? लेकिन फिर खुद ही अपने सवाल का जवाब दे लिया, नहीं, भूत प्रेत का इस दुनिया में कोई वजूद नहीं। ये सब इंसान का वाहिमा होता है। वो लड़की गाड़ी रुकते ही उतरकर अंदर मकान में चली गई होगी।
یہ ضرور ہے کہ اسے اتر کر اخلاقاً میرا شکریہ ادا کرنا چاہیے تھا، اندر ساتھ چلنے کو کہنا چاہیے تھا، لیکن دنیا میں خود غرض اور بد اخلاق آدمی بھی تو رہتے ہیں۔ یہ سوچ کر اس نے کاندھوں کو اچکایا اور واپس ڈرائیور کی سیٹ کی طرف چل دیا۔ وہ ایک قدم ہی آگے بڑھا تھا کہ ایک آواز نے اسے چونکا دیا۔ آواز ایسی تھی جیسے کوئی دروازہ برسوں سے بند ہو اور اب اسے کھولا گیا ہو۔ اس نے جلدی سے گھوم کر دیکھا، پوری عمارت اس وقت تک اندھیرے میں ایک دھندلے سائے کی طرح نظر آ رہی تھی۔ اب اس نے دیکھا کہ عمارت کا دروازہ بہت آہستہ آہستہ خود بخود کھل رہا تھا، جیسے ہوا کواڑوں کو دھکیل رہی ہو یا کوئی نامعلوم شخص دروازہ کھول رہا ہو۔ وہ حیرت سے بدھ بنا دیکھتا رہ گیا۔ پورا دروازہ کھلنے پر اسے اندر کا منظر نظر آیا۔ لمبی ڈیوڑی کے پاس ایک اور دروازہ تھا، وہ دروازہ بھی اس وقت کھلا ہوا تھا۔ آگے ایک بہت بڑا ہال تھا۔ اس ہال میں شاید ایک ہی شمع روشن تھی۔ بہت مدھم روشنی ہال میں پھیلی ہوئی تھی، لیکن روشنی اتنی ضرور تھی کہ وہ چھت پر لٹکا ہوا قیمتی فانوس، دیواروں پر لگے جھاڑ اور کھڑکیوں پر ہوا سے لہراتے پردے دیکھ سکتا تھا۔ اسے ایسا لگا جیسے کسی ٹائم مشین نے اس کو 200 سال پہلے کے زمانے میں کسی راجا کے محل کے سامنے لا کر کھڑا کر دیا ہو۔ اسے حیرت ہوئی کہ پہاڑی کے اس غیر آباد علاقے میں ایسا خوبصورت محل ہے اور کبھی کسی نے اس جگہ کے بارے میں ذکر ہی نہیں کیا۔ یہاں کون رہتا ہے اور وہ لڑکی کون ہے؟ اس کے ذہن میں 2 سوال اٹھے۔ تجسس نے اس کے اندر ایک قسم کی بے باکی بھر دی۔ اس نے سوچا، اگر اس لڑکی نے مجھے اندر آنے کی دعوت نہیں دی تو کیا ہوا؟ مجھے خود اندر جا کر دیکھنا چاہیے اور جاننا چاہیے کہ یہاں کون رہتا ہے۔ ایک پولیس آفیسر ہونے کی حیثیت سے بھی میرا فرض ہے کہ علاقے میں رہنے والے بڑے لوگوں اور جرائم پیشہ لوگوں کے بارے میں جانکاری رکھوں۔ یہ سوچ کر وہ دروازے کی طرف چل دیا۔ ریوالور جو اس نے راستے میں ہی نکال کر اپنی گود میں رکھ لیا تھا، اب جیب میں رکھ لیا تھا۔ ابھی تک اس کے ذہن میں کسی طرح کا خوف پیدا نہیں ہوا تھا۔ وہ لمبے لمبے قدم اٹھاتا ہوا دروازے تک پہنچا۔ دروازے سے اندر قدم رکھتے ہوئے البتہ ایک بار اس کے بدن میں جھرجھری سی آئی۔ ایک بار اس نے سوچا، اندر پتہ نہیں کون ہوگا، لیکن وہ اندر داخل ہو کر ڈیوڑی سے گزر گیا۔ دوسرے دروازے کے قریب پہنچا ہی تھا کہ پھر ویسی ہی چڑچڑاہٹ کی آواز نے اس کو چونکا دیا، جیسے کوئی برسوں بند رہنے والا دروازہ کھلا ہو۔ اس نے جلدی سے گھوم کر دیکھا۔ پہلی بار خوف کی ہلکی سی سنسنی اس کے بدن میں دوڑ گئی۔ باہر کا دروازہ آہستہ آہستہ بند ہو رہا تھا، بند کرنے والا کوئی نہ تھا۔ اچانک ہوا کا ہلکا سا جھونکا اس کو اپنے بدن سے چھوتا ہوا محسوس ہوا۔ اس نے دل ہی دل میں خود سے کہا، میرے اعصاب کشیدہ ہونے لگے ہیں، ہوا کی جھونکوں سے دروازہ بند ہوا ہے۔ یہ سوچتے ہوئے وہ ہال میں داخل ہو گیا۔ وہ یہ اندازہ لگانے میں کامیاب نہیں ہوا تھا کہ ہال میں روشنی کہاں سے آ رہی تھی۔ شاید کسی فانوس میں کوئی شمع روشن تھی۔ سارا ہال پرانے انداز کے فرنیچر سے سجا ہوا تھا۔ فرش پر قالین تھا، ایک طرف لمبی چوڑی میز کے گرد کرسیاں بچھی تھیں، دیوار پر ہاتھ کی بنائی ہوئی تصویریں ٹنگی تھیں۔ یہ تصویریں راجاؤں، راجکماروں اور رانیوں کی لگتی تھیں۔ وہ آگے بڑھ کر ان تصویروں کو دیکھنے لگا۔ روشنی اگرچہ مدھم تھی، لیکن اتنی ضرور تھی کہ وہ ان تصویروں کے چہرے دیکھ سکتا تھا۔ ان تصویروں میں جتنے مردوں کی تصویریں تھیں وہ سب پرانے زمانے کے راجاؤں جیسے لباس پہنے ہوئے تھے۔ سب کے ہاتھ میں تلواریں تھیں اور سروں پر تاج تھے، اور عورتیں رانیوں کے لباس میں تھیں، زیوروں سے سجی ہوئی۔ ہال کی دیوار پر چاروں طرف تصویریں تھیں۔ دلیپ نے سوچا، شاید اس مکان کے آباء و اجداد کی تصویریں ہیں۔ اچانک چلتے چلتے دلیپ کے قدم رک گئے اور اسے ایسا لگا جیسے کسی نے اس کے دل کی دھڑکن روک دی ہو۔ اس کے منہ سے ایک گہرے سانس کے ساتھ نکلا، ہے بھگوان، یہ تو اسی کی تصویر ہے۔ اس تصویر میں وہی لڑکی تھی جو ابھی ابھی اس کی گاڑی میں اس کے ساتھ آئی تھی اور اچانک غائب ہو گئی تھی۔ تصویر میں وہ رانیوں جیسا ہی لباس پہنے ہوئی تھی۔ وہ حیرت سے کھڑا اس تصویر کو دیکھ ہی رہا تھا کہ اچانک سارے حال میں اندھیرا چھا گیا۔ ہوا کا ایک تیز جھونکا اس کے بدن میں کپکپی پیدا کرتا ہوا گزر گیا۔ اس نے سوچا، شاید ہوا سے شمع بجھ گئی ہے، لیکن اس کے فوراً بعد ایسا محسوس ہوا جیسے حال میں طوفان آ گیا ہو۔ دسیوں چمگادڑیں جیسے ادھر ادھر پھڑپڑانے لگیں۔ کئی بار اسے ایسا لگا جیسے ابھی کوئی چمگادڑ اس کے چہرے سے چمٹ جائے گی۔ ان کے پروں سے حرکت میں آنے والی ہوا کو وہ اپنے چہروں پر محسوس کر سکتا تھا۔ ایک بار پھر خوف کی پھریری اس کے سارے بدن میں توڑ گئی۔ اس نے سوچا کہ وہ باہر بھاگ جائے، لیکن اندھیرے میں دروازہ تلاش کرنا مشکل تھا۔ اس وقت سچ مچ اتنا اندھیرا تھا کہ وہ ہاتھ سے چھو کر اندھیرے کو محسوس کر سکتا تھا۔ دوسرا، اسے ڈر تھا اپنی جگہ سے حرکت کرنے پر کہیں واقعی کوئی چمگادڑ اس کے چہرے پر آ کر نہ چپک جائے۔ اس تصور سے ہی اس کے رگوں میں کراہت جیسی کوئی شے دوڑ جاتی۔ نہ جانے یہ اس پر خوف کا اثر تھا یا اس کی سمجھداری تھی
कि वो अपनी जगह साकित खड़ा रहा। ना जाने कितनी देर चमगादड़ें उसके गिर्द फड़फड़ाती रहीं, उड़ती रहीं, लेकिन कोई उसके बदन से ना टकराई, और फिर अचानक अपना रास्ता मोड़कर दूर हट गईं। उसे वक्त का एहसास भी ना रहा था। खुदा जाने चंद मिनट गुजरे थे या 1 घंटा। अचानक फिर वैसी ही दरवाजा खुलने की आवाज आई। इस बार आवाज ऊपर की मंजिल से आई थी। उससे पहले मध्यम रोशनी में वो देख चुका था कि हाल के कोने से एक जीना ऊपर जाता है। आवाज के साथ ऊपर किसी कमरे में रोशनी हुई। उस रोशनी से हाल का गहरा अंधेरा किसी हद तक कम हो गया, और उस रोशनी के साथ ही अचानक वो चमगादड़ें गायब हो गईं। पता नहीं डर कर भाग गईं या दीवारों से चिमट गईं। अब वो फिर से हाल में रखे फर्नीचर को देख रहा था। रोशनी इस कदर कम थी कि इस बार वो उन चेहरों के साए ही महसूस कर सकता था। उसने सोचा, जरूर ऊपर कोई है, शायद वही लड़की। ये सोचकर खुद ब खुद उसके कदम जीने की जानिब उठ गए। वो भूत प्रेत को नहीं मानता था, वो खौफजदा भी नहीं था, फिर भी उसे ये एहसास जरूर हो गया था कि इस मकान में सब कुछ नॉर्मल नहीं है। कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर है जिसे वो समझ नहीं पा रहा था। जीने पर कदम रखते हुए उसने एक बार फिर अपना रिवॉल्वर हाथ में ले लिया। रिवॉल्वर हाथ में लेते हुए उसे ख्याल आया कि वो टॉर्च भी तो साथ लाया था, जो कि गाड़ी में मौजूद है। एक बार उसने सोचा कि वो बाहर जाकर गाड़ी से टॉर्च निकाल लाए, लेकिन इस वक्त वो आधा जीना तय कर चुका था, इसलिए उसने वापस जाना मुनासिब न समझा। वो जीने की आखिरी सीढ़ी पर पहुंचा ही था कि अचानक वो रोशनी भी गायब हो गई। इस बार रोशनी गायब होते ही उसको अंधेरे में 2 आंखें अंगारों की तरह महसूस हुईं, और लम्हे के 1000वें हिस्से में उसके जहन ने कहा, कोई जंगली जानवर है। ये सोचकर उसका हाथ खुद ब खुद हरकत में आ गया। रिवॉल्वर वाला हाथ आगे बढ़ाकर वो फायरिंग करना चाहता था कि उस जानवर ने उस पर छलांग लगा दी, और वो इस जानवर को देख नहीं सकता था, मगर उसकी अंगारों की तरह दहकती हुई दोनों आंखों को उछलकर अपनी तरफ आते देखा। घबराकर वो नीचे बैठ गया। अगर वो जरा भी पीछे हटता तो जीने पर लुढ़क कर नीचे गिर जाता, क्योंकि वो आखिरी सीढ़ी के बिल्कुल किनारे पर खड़ा था। नीचे बैठते ही उसकी उंगली रिवॉल्वर का ट्रैगर दबा चुकी थी। गोली का धमाका उस मकान में इस तरह गूंजा जैसे बम फटा हो। उसी वक्त फिर उस कमरे में रोशनी हो गई जिसमें पहले थी, और उसकी मध्यम रोशनी में उसने एक बहुत बड़ी बिल्ली को भागकर उसी कमरे में दाखिल होते हुए देखा जिसमें से रोशनी बाहर आ रही थी। जिस वक्त बिल्ली ने उस पर हमला किया, उस वक्त भी उसे ऐसा महसूस हुआ था जैसे बिल्ली उसके गले को दबोच लेगी। उसने बिल्ली के जिस्म से हरकत में आने वाली हवा को महसूस किया था, लेकिन बिल्ली उसके बराबर में आकर गिरी थी, और फिर रोशनी होते ही पलटकर कमरे में भाग गई थी। बिल्ली के गायब हो जाने पर वो कुछ देर खड़ा अपने हवास दुरुस्त करता रहा। फिर उसने एक कदम आगे बढ़ाते हुए पुकार कर कहा, क्या कोई अंदर है? उसकी आवाज बाजगश्त बनकर गूंज उठी। कोई जवाब न मिला तो उसने दोबारा पुकारा, कोई अंदर है? इस बार जवाब में उस कमरे से ऐसे आवाज आई जैसे किसी नौजवान लड़की ने कहकहा लगाया हो। जरूर अंदर वही लड़की है, दिलीप ने सोचा, और वो उस दरवाजे की तरफ बढ़ने लगा। दरवाजे के करीब पहुंचकर उसने अंदर झांक कर देखा। उसका अंदाजा दुरुस्त निकला। ये कमरा ख्वाबगाह मालूम होता था। एक कदीम तर्ज की खूबसूरत मसहरी बिछी हुई थी। एक तरफ सिंगार मेज थी, और वही लड़की सिंगार मेज के सामने खड़ी अपने बालों में कंघा कर रही थी। उसके बाल इतने लंबे और घने थे कि उसके घुटनों को छू रहे थे। लड़की का आधा चेहरा उसके सामने था। मध्यम रोशनी में भी लड़की को पहचानने में उसे जरा दुश्वारी न हुई। लड़की ने उसकी तरफ सिर नहीं घुमाया, इसी तरह शीशे की तरफ मुंह किए कंगा करते हुए बोली, आइए, अंदर आ जाइए। वो अंदर दाखिल हुआ। लड़की अपना लिबास बदल चुकी थी। अब उसके कपड़े भीगे हुए नहीं थे, बल्कि उसके बदन पर किसी रेशमी कपड़े का लंबा सा गाउन था जो उसके पैरों तक को छुपाए हुए था। कमरे में अंदर कदम रखते हुए दिलीप ने कहा, आप अचानक गाड़ी में से कहाँ गायब हो गई थी? नहीं तो, लड़की ने इसी तरह शीशे में देखते हुए कहा, मैं तो आपके सामने गाड़ी से उतर कर आई थी, मगर उस वक्त शायद आपकी तवज्जो इंजन की तरफ थी। भीगे कपड़ों में मुझे सर्दी लग रही थी। मैंने सोचा आप अंदर आ ही जाएंगे। अभी तक वो उसका आधा चेहरा नहीं देख पा रहा था। अब पहली बार लड़की उसकी तरफ घूमी। खुले हुए बालों ने उसका आधा चेहरा ढक लिया था। वो मसहरी की जानिब इशारा करके बोली, तशरीफ रखिए, बाहर तेज बारिश और तूफान है। आज रात आप मेरे मेहमान हैं। वो मसहरी की तरफ बढ़ता हुआ बोला, क्या इस मकान में आप अकेली हैं? इस वक्त तो अकेली ही हूँ। मैं समझा नहीं, क्या आप यहाँ अकेली रहती हैं? उसने हैरत से सवाल किया। सब कुछ पहली मुलाकात में ही जान लेना चाहेंगे क्या? लड़की ने अपने लंबे बालों को कंघी के जरिए अपने आधे चेहरे पर फैलाते हुए कहा, आपने मुझे हैरत में डाल दिया है। दिलीप बोला, अभी तक आपने ये भी तो नहीं बताया कि आप कौन हैं? ये मकान किसका है? यहाँ कौन रहता है? वो लड़की उसकी जानिब बढ़ते हुए बोली, जरा सा सब्र करें, आपको सब कुछ मालूम हो जाएगा। आप तशरीफ तो रखिए,
دلیپ کے ہاتھ میں ابھی تک ریوالور تھا۔ وہ مسحری کے کنارے پر بیٹھ گیا۔ اس کے ذہن کے کسی گوشے میں دو سوال اٹھ رہے تھے۔ اس لڑکی نے ابھی تک دھماکے کے بارے میں کچھ نہیں پوچھا تھا، نہ ہی اس کے ہاتھ میں ریوالور دیکھ کر لڑکی نے حیرت ظاہر کی تھی۔ لڑکی آہستہ آہستہ چلتی ہوئی اس کے قریب آئی۔ اس کے ایک ہاتھ میں کنگھا تھا، خالی ہاتھ اس نے دلیپ کی جانب بڑھا کر کہا، لائیے اپنا ہاتھ میرے ہاتھ میں دیجیے، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ میں کون ہوں۔ لڑکی کا رویہ دلیپ کو بڑا عجیب لگ رہا تھا، پھر بھی لاشعوری طور پر اس نے اپنا ایک ہاتھ آگے بڑھا دیا۔ لڑکی کا ہاتھ اس کے ہاتھ سے 1 انچ رہ گیا ہوگا کہ لڑکی نے اپنا ہاتھ کھینچ لیا اور خوفزدہ لہجے میں بولی، نہیں نہیں، میں تمہیں نہیں چھو سکتی۔ کیا ہوا؟ دلیپ نے حیرت سے کہا، تم نے ہی تو مجھے ہاتھ آگے بڑھانے کو کہا تھا۔ لڑکی 2 قدم پیچھے ہٹ کر کھڑی ہو گئی اور بولی، ایک بات بتائیے، پوچھو میں آپ کو کیسی لگ رہی ہوں؟ تم بہت خوبصورت ہو۔ کیا واقعی؟ اس میں شک نہیں کہ تم بے حد خوبصورت ہو۔ کیا میں اتنی خوبصورت ہوں کہ آپ کے دل میں مجھے حاصل کرنے کی تمنا جاگ جائے؟ ہاں، دلیپ نے سر ہلاتے ہوئے کہا، تم اتنی ہی خوبصورت ہو کہ ہر مرد کے دل میں تمہیں حاصل کرنے کی تمنا پیدا ہو سکتی ہے۔ آپ کے دل میں پیدا ہوئی ہے؟ ہاں۔ دلیپ حیران تھا کہ اسے کیا ہو رہا ہے۔ اسے ایسا لگ رہا تھا جیسے اس لڑکی نے اس کے اوپر جادو کر دیا ہے۔ اس کے دل میں واقعی لڑکی کو حاصل کرنے کی تمنا سر اٹھا رہی تھی۔ اس کا جی چاہا کہ وہ اسے اپنی باہوں میں بھر کر اس کے سڈول جسم پر اپنے ہونٹوں کے پھول کھلا دے۔ اس کے دل میں اب کسی طرح کا خوف نہیں تھا، صرف ایک خواہش تھی کہ اس لڑکی کو حاصل کر لیا جائے۔ وہ حیران تھا کہ اسے کیا ہو رہا ہے۔ کوئی نامعلوم طاقت اس کے خیالات کو مرضی کے مطابق ڈھال رہی تھی، اس کے اندر اس خواہش کو تیز سے تیز کرتی جا رہی تھی۔ اس کا جذبہ شوق بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ لڑکی کا آدھا چہرہ ابھی تک بالوں میں چھپا ہوا تھا۔ اس نے دلیپ سے کہا، آپ مجھے حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ ہاں، دلیپ بولا اور مسحری سے اٹھ کر اس کی طرف بڑھا۔ ابھی ٹھہرو، لڑکی نے 2 قدم پیچھے ہٹتے ہوئے کہا، پہلے میری کچھ باتوں کا جواب دو۔ دلیپ ٹھہر گیا اور بولا، بولو کیا پوچھنا چاہتی ہو؟ تم مجھے اسی وقت حاصل کرنا چاہتے ہو؟ اس نے ذرا بے تکلف ہو کر کہا، ہاں، اس کے لیے تمہیں ایک وعدہ کرنا ہوگا۔ کیسا وعدہ؟ جو میں کہوں گی وہ کرنا ہوگا۔ بغیر سوچے سمجھے دلیپ گنگولی نے کہا، میں وعدہ کرتا ہوں جو تم کہو گی میں وہی کروں گا۔ دلیپ کو اس وقت ایسا لگ رہا تھا جیسے یہ سب کچھ سچ نہ ہو، حقیقت نہ ہو، بلکہ وہ خواب دیکھ رہا ہو۔ اس کے شعور کے کسی کونے میں بس خطرے کی ہلکی سی گھنٹی بج رہی تھی اور ایک کمزور آواز کہہ رہی تھی، تم غلط کر رہے ہو دلیپ۔ لیکن لڑکی کی خوبصورتی نے اس کی حواس پر پوری طرح قبضہ کر لیا تھا۔ لڑکی کو حاصل کرنے کی خواہش اس قدر شدید ہو چکی تھی کہ اب اسے اخلاق کی بھی پرواہ نہ تھی، نہ یہ خیال تھا کہ مکان میں لڑکی کے علاوہ کوئی اور بھی ہو سکتا ہے۔ اس نے ریوالور اپنی جیب میں رکھ کر لڑکی کی طرف 1 قدم بڑھاتے ہوئے کہا، آؤ میرے قریب آؤ اور مجھے بتاؤ کہ تم کون ہو۔ ایسے نہیں، لڑکی بولی، آگے مت بڑھو۔ پھر کیسے؟ وہ رک گیا۔ ہمارے درمیان کوئی پردہ نہیں رہنا چاہیے۔ کیسا پردہ؟ یہ کپڑے پردہ ہی تو ہیں۔ مجھے حاصل کرنا چاہتے ہو تو سب اتار دو۔ دلیپ نے اپنے کپڑوں کو دیکھا، پھر ادھر ادھر دیکھا۔ دروازہ کھلا تھا۔ اس نے کہا، دروازہ کھلا ہے، کوئی اندر آ سکتا ہے، یہاں کوئی نہیں آ سکتا۔ اس وقت صرف تم اور میں ہیں۔ ڈرو مت، میں بھی تم سے پیار کرنے لگی ہوں۔ اب تم میرے ہو، میں تمہاری ہوں، اب سدا تم میرے رہو گے۔ یہ کہتے ہوئے وہ جیسے ہی اس کے قریب پہنچی، اس کی انگلیاں دلیپ کی انگلیوں سے ٹکرانے والی تھیں کہ اچانک لڑکی کے منہ سے ایک تیز چیخ نکلی اور پھر وہ جلدی سے 2 قدم پیچھے ہٹ گئی۔ اس وقت لڑکی کے بال اس کے آدھے چہرے سے ہٹ کر اس کے کاندھوں پر بکھر گئے۔ آدھا چہرہ جو بالکل بالوں میں چھپا ہوا تھا کھل گیا۔ اس آدھے چہرے پر نظر پڑتے ہی دلیپ کے منہ سے بھی خوف کی ایک چیخ نکلی اور جیسے اسے ہوش آ گیا، اس نے پھرتی سے جھک کر اپنا کوٹ اٹھایا جس میں ریوالور تھا اور ریوالور نکالتے ہوئے بولا، تو تم انسان نہیں ہو۔ لڑکی واقعی انسان نہیں تھی۔ اس کا سارا جسم بہت خوبصورت اور سڈول تھا۔ اس کا آدھا چہرہ بے حد حسین تھا، لیکن باقی آدھا چہرہ، اس آدھے چہرے کو دیکھ کر دلیپ کے سارے جسم میں خوف کی لہریں پھیل گئیں۔ لڑکی کا آدھا چہرہ کسی عورت کا چہرہ تھا جس نے کئی صدیاں دیکھی ہوں۔ آدھے چہرے پر جھریوں کا جال بچھا ہوا تھا، آدھے ہونٹ سوکھے ہوئے خشک تھے، آدھے چہرے پر جو ابرو تھے روئی کے گالے کی طرح سفید تھیں، لیکن آدھا چہرہ بالکل تر و تازہ شاداب نوجوان تھا۔ لڑکی نے اپنے دونوں ہاتھ سامنے پھیلا کر کہا، ہاں میں وہی ہوں جس کی تلاش میں تم آئے تھے۔ مجھے بھی تمہاری تلاش تھی۔ تم مجھے نئی زندگی دے سکتے ہو۔ مجھے تمہارے خون کی ضرورت ہے، صرف تھوڑا سا خون اور پھر میں مکمل ہو جاؤں گی، بالکل مکمل اور امر۔ یہ الفاظ ختم ہوتے ہی دلیپ کو ایک ایسا منظر نظر آیا کہ خوف سے اس کے جسم میں دوڑتا خون جم گیا۔ اسے ایسا لگا جیسے وہ پتھر ہو گیا ہو
जैसे वो हाथ ना हिला सकता हो। अचानक लड़की के फैले हुए हाथ के नाखून बढ़ने शुरू हो गए। 10 नाखून 10 नेज़ों की तरह उसकी गर्दन की तरफ बढ़ रहे थे। दिलीप को फौरन इंस्पेक्टर जोगपाल की बात याद आ गई। उसने कहा था, मरने वाले की गर्दन पर 10 सुराख थे, 10 नाखून 10 सुराख। उसके दिमाग ने कहा, भाग जाओ यहाँ से वरना मौत लाजमी है। लेकिन उसके आज़ा ने उसकी बात मानने से इनकार कर दिया और कोशिश के बावजूद वो अपने हाथ पाँव न हिला सका और वो नाखून उसकी तरफ आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते रहे। फासला कम होता जा रहा था। धीरे धीरे नाखून उसकी गर्दन तक पहुंच रहे थे। धीरे धीरे मौत उसकी तरफ बढ़ रही थी और वो बेबसी से देख रहा था। अचानक एक मौजज़ा हो गया। वो नाखून उसकी गर्दन से मुश्किल से 1/4 इंच के फासले पर रह गए थे कि लड़की के मुंह से फिर चीख निकली। साथ ही नाखून एकदम सिमट कर गायब हो गए और उसके खाली हाथ फिजा में फैले रह गए। साथ ही उसने खौफजदा लहजे में कहा, क्या है तुम्हारे पास? मैंने तुम्हारे जिस्म से सारे कपड़े इसीलिए उतरवाए थे कि मैं तुम्हें छू नहीं सकती थी। तुम्हारे और मेरे बीच एक दीवार थी, लेकिन कपड़े उतारने के बावजूद भी तुम्हें नहीं छू सकती। अब तुम्हारे जिस्म पर क्या है? तुम में ऐसी कौन सी ताकत है जो मेरे हाथ तुम तक नहीं पहुंच सकते? दिलीप गंगोली को भी उसके साथ ही अचानक होश आ गया। उसके जिस्म में जिंदगी वापस आ गई थी। उसने जल्दी से झुककर अपने कपड़े उठाए और कपड़े पहनते हुए बोला, तुम तो सचमुच भूत हो। मैं समझता था भूत प्रेत सिर्फ इंसानी वाहिमा होता है, लेकिन आज मुझे पता चला कि तुम वहम नहीं, सचमुच भूत हो, चुड़ैल हो। नहीं, लड़की बोली, मैं भूत नहीं हूँ, मैं तुम्हारी तरह हूँ। मेरा जिस्म है, तुम मुझे छूकर देख सकते हो। फर्क सिर्फ ये है कि मैं तुम्हारी तरह की इंसान नहीं हूँ। फिर किस तरह की इंसान हूँ? दिलीप ने सवाल पूछा। एक शर्त पर मैं तुम्हें सब कुछ बता सकती हूँ। क्या शर्त है? मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। आज की रात मेरे लिए एक अहम रात है। तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। वादा करो कि तुम मेरी मदद करोगे और जो मैं कहूँगी वो करोगे। मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगी। और अगर मैं वादा ना करूँ तो कुछ नहीं। मैं जानती हूँ मैं तुम्हें छू नहीं सकती, मैं तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। लेकिन अगर तुम वादा नहीं करोगे तो मैं तुम्हें अपने बारे में कुछ नहीं बताऊंगी। और यहाँ जो कुछ तुमने देखा है, अगर तुम वापस जाकर किसी को बताओगे तो कोई तुम्हारी बात का यकीन नहीं करेगा, क्योंकि इस वक्त जो कुछ तुम देख रहे हो वो सब मेरी कुव्वत का करिश्मा है, वरना असल कुछ और है। असल क्या है? दिलीप ने सवाल किया। अब वो कपड़े पहन चुका था। असल असल देखना चाहते हो? ये कहकर लड़की ने अपना हाथ फिजा में लहराया। अचानक बाहर बड़े जोर से बिजली कड़की। अंदर एकदम अंधेरा छा गया। कहीं रोशनी ना रही थी। इस अंधेरे में किसी तरफ से लड़की की आवाज़ आई, तुम्हारे पास गाड़ी में टॉर्च है? अब तुम टॉर्च लाकर देख सकते हो कि असल क्या है। इस अंधेरे में बाहर जाना भी आसान काम ना था। इत्तेफाक से उसी वक्त बिजली जोर से चमकी। उस एक लम्हे की चमक ने दिलीप ने जो कुछ देखा उसे देखकर एक बार फिर दहशत की लहरें उसके बदन में दौड़ गईं। चंद सेकंड पहले जो मकान कालीनों, झाड़, फानूसों, तस्वीरों और फर्नीचर से भरा हुआ था, आन की आन में खाली रह गया। बल्कि उसकी दीवारें प्लास्टर से उधड़ी पड़ी थीं। छतों पर जाले फैले हुए थे। फर्श पर ईंटें और पत्थर बिखरे हुए थे। खिड़कियां और दरवाजे टूटे हुए थे। बिल्कुल ऐसे लगता था जैसे हजारों साल से ये मकान वीरान पड़ा है। बिजली फिर चमकी और हर बार उसे वही वीरान मंजर नजर आया। कुछ देर बाद लड़की की आवाज़ फिर अंधेरे में किसी तरफ से आई, देख लिया तुमने? अब मैं फिर तुम्हारे सामने आती हूँ। बाहर बिजली की कड़क हुई, लेकिन रोशनी अंदर न आई। अंधेरे में एक मध्यम रोशनी फड़फड़ाने लगी और इस रोशनी के साथ महल फिर इसी तरह सजा हुआ नजर आने लगा। लड़की इसी तरह उसके सामने खड़ी थी। दिलीप के अंदर भी एक तूफान आया हुआ था। वो सोचने लगा, ये लड़की जादूगरनी है या भूत? जो भी है उसमें माफूकुल फितरत ताकत है, या ये वो लड़की है जो अब तक 11 इंसानों का खून पी चुकी है, और अगर आज उसको ख़त्म ना किया गया तो और भी ना जाने कितने बेगुनाह इंसानों की जान जाएगी। इसको ख़त्म करना होगा हर सूरत में, चाहे मुझे अपनी जान की बाजी लगानी पड़े। और अब दिलीप ये भी समझ चुका था कि वो इस वक्त तक जिंदा क्यों था। उसूलन उसको सरपा मोड़ पर गिरकर मर जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा क्यों नहीं हुआ। इस वक्त जब उस लड़की के नाखून उसकी तरफ बढ़ रहे थे और वो बिल्कुल बरहना खड़ा था, उस वक्त उसे मर जाना चाहिए था, लेकिन वो फिर भी जिंदा रहा। वो जान चुका था कि वो सिर्फ इस अंगूठी की वजह से जिंदा है जो चांद शाह ने अपने हाथ में कुछ देर रखकर उसको वापस कर दी थी। उसे चांद शाह के अल्फाज याद आए जिन्होंने कहा था, लो इसको पहन लो और जाओ, लेकिन याद रखना कि खुदा के हुक्म को दुनिया की कोई ताकत नहीं टाल सकती। इस जुमले का मतलब वो इस वक्त भी नहीं समझ सका था और अब भी नहीं समझ पा रहा था,
لیکن یہ بات یقینی تھی کہ اس وقت اس کو زندہ رکھنے والی یہی انگوٹھی تھی۔ اس انگوٹھی کی وجہ سے وہ لڑکی یا چڑیل اس کے جسم کو نہیں چھو پا رہی تھی۔ اچانک لڑکی کی آواز نے اس کے خیالات کا سلسلہ توڑ دیا۔ وہ پوچھ رہی تھی، بولو، کیا تم میری مدد کر سکتے ہو؟ تم مجھ سے کس قسم کی مدد چاہتی ہو؟ دلیپ نے پوچھا۔ یہ میں بعد میں بتاؤں گی، پہلے وعدہ کرو میں تمہیں گولی مار کر ختم کر سکتا ہوں۔ تم کوشش کر سکتے ہو۔ تم میری ریوالور سے خوفزدہ نہیں ہو؟ دلیپ نے پوچھا۔ مجھے کوئی نہیں مار سکتا، لیکن ابھی تم کہہ چکی ہو کہ تم بھوت نہیں ہو۔ تمہارا جسم ٹھوس ہے اور ٹھوس جسم کو ریوالور کی گولی ختم کر سکتی ہے۔ تمہاری گولیاں بھی مجھے نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ تم گولی چلا کر دیکھ سکتے ہو۔ گولی چلانے میں حرج نہیں تھا۔ دلیپ نے اس کے سینے کا نشانہ لے کر گولی چلا دی۔ دھماکے کی باز گشت دیر تک دیواروں سے ٹکراتی رہی۔ اس کی گولی لڑکی کے سینے کو لگی تھی اور سینے سے پار ہو کر گزر گئی تھی۔ لڑکی نے مسکرا کر کہا، دیکھ لیا تم نے، تم مجھے قتل نہیں کر سکتے۔ پھر تم نے مجھ سے جھوٹ کیوں بولا تھا کہ تم بھوت نہیں ہو؟ تمہارا جسم ٹھوس ہے، میں بھوت نہیں، اور میرا جسم واقعی ٹھوس ہے۔ پھر تم پر گولی کا اثر کیوں نہیں ہوا؟ یہ راز میں تب تمہیں بتاؤں گی جب تم میری مدد کرنے کا وعدہ کر لو گے۔ اچھا یہ بتاؤ، کیا تم وہی لڑکی ہو جو اب تک سرپا موڑ پر 11 انسانوں کو ختم کر چکی ہے؟ ہاں میں وہی ہوں، لیکن میں تمہیں ختم نہیں کر سکی، اور وعدہ کرتی ہوں کہ تمہیں نہیں ماروں گی۔ تم میری مدد کرو، میں تمہیں اس کے بدلے وہ چیز دوں گی جس کا تم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ کیا؟ دلیپ نے پوچھا۔ آب حیات، دوامی زندگی۔ تم میری مدد کرو، تمہاری مدد سے میں امر بن سکتی ہوں، اور میں امر ہونے کے بعد تمہیں امر بنا سکتی ہوں۔ اس کے بعد ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہم دونوں ایک دوسرے کے بن کر رہ سکتے ہیں۔ اس کے بعد تم میرا یہ خوبصورت جسم ہمیشہ کے لیے حاصل کر سکتے ہو۔ دلیپ کو اس کی باتوں پر یقین نہیں تھا۔ وہ صرف ایک بات سوچ رہا تھا، یہ لڑکی انسان نہیں، کوئی مافوق الفطرت شے ہے۔ اس کا ختم ہونا ضروری ہے، اس کو ختم کرنا ہی ہوگا، چاہے اس کے لیے مجھے اپنی جان کی بازی لگانی پڑے۔ اس کو ختم کرنے کی ایک تجویز اس کے ذہن میں آئی، اس لیے اس نے جواب دیا، آل رائٹ، میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ تمہاری مدد ضرور کروں گا۔ اب تم پہلے مجھے تفصیل بتاؤ کہ تم کون ہو یا کیا ہو، اس کے بعد بتاؤ کہ تم مجھ سے کس قسم کی مدد چاہتی ہو۔ لڑکی نے اطمینان سے گہرا سانس لے کر کہا، اب تم اپنا وعدہ نہیں توڑ سکتے۔ نہیں، میں اپنا وعدہ نہیں توڑوں گا۔ تو سنو، یہ مکان جس میں تم کھڑے ہو 200 سال سے ویران پڑا ہے۔ 200 سال پہلے میں اس مکان میں پیدا ہوئی تھی۔ دلیپ نے خوف زدہ لہجے میں کہا، 200 سال پہلے؟ ہاں، 200 سال پہلے۔ میرا نام راجکماری چندراوتی ہے۔ میں راجہ تربھون راج کی بیٹی تھی۔ میں اتنی خوبصورت تھی کہ دور اور پاس کے علاقوں میں میری خوبصورتی کے بڑے چرچے تھے۔ بڑے بڑے راجکمار مجھ سے شادی کے خواہش مند تھے، مگر میرے ذہن میں ہمیشہ ایک بات رہتی تھی۔ میں سوچتی، میری یہ خوبصورتی فانی ہے، چند سال بعد یہ حسن ڈھل جائے گا، میرے چہرے پر جھریاں پڑ جائیں گی، سیاہ چمکیلے بال سفید ہو جائیں گے، آنکھوں کی چمک ماند پڑ جائے گی۔ میں اس دن سے ڈرتی تھی۔ میری خواہش تھی کہ کسی طرح میری خوبصورتی امر ہو جائے، میں سدا اسی طرح رہوں۔ چنانچہ میں نے اعلان کرا دیا کہ میں اس سے شادی کروں گی جو مجھے امر بنا دے گا، لیکن کوئی مجھے امر نہ بنا سکا، اور میں انتظار میں بوڑھی ہوتی چلی گئی۔ میں نے اس کھوج میں اپنی جوانی ختم کر دی۔ میرا جسم سکڑنے لگا، میرے چہرے پر جھریاں پڑنے لگیں، جس کا نمونہ تم یہاں میرے چہرے پر دیکھ سکتے ہو۔ جب میری یہ حالت ہو گئی تو ایک روز ایک بہت بوڑھی عورت میرے پاس آئی۔ اس کا چہرہ مجھ سے بھی زیادہ خوفناک تھا۔ اس نے اپنی عمر 500 سال بتائی۔ وہ سرپا موڑ کے نیچے اسی کھڈ میں رہتی تھی۔ اس نے مجھے بتایا کہ وہ مجھے ہمیشہ جوان اور زندہ رہنے کا راز بتا سکتی ہے۔ وہ خود بھی میری طرح امر بننا چاہتی تھی۔ اس نے بتایا کہ 500 سال پہلے ایک شخص نے اسے بتایا تھا کہ اگر دوج کی رات کو میں کسی نوجوان مرد کا خون پیوں اور اسی طرح ہر مہینے خون پیتی رہوں، یا کم از کم 12 مردوں کا خون میں پی لوں، تو میں امر ہو سکتی ہوں، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ مرد نوجوان ہو اور دوج کی رات ہی کو اس کا خون پیا جائے۔ اس بڑھیا نے بتایا کہ میں 10 مردوں کو اپنی خوبصورت جسم کا لالچ دے کر سرپا موڑ کے اس غار میں لے گئی اور ان کو مار کر ان کا خون پی لیا، لیکن 11واں مرد چالاک نکلا۔ اسے پہلے سے کچھ شک ہو گیا تھا۔ میں اس کو بہکا کر اپنے ساتھ نیچے غار میں لے گئی تو اس نے میرے سر پر پتھر مار کر مجھے بے ہوش کر دیا۔ اس رات میں خون نہ پی سکی۔ اس کے بعد اس شخص نے مجھے وہیں قید کر دیا۔ بعد میں مجھے پتا چلا کہ پہلے جن 10 آدمیوں کا خون میں نے پیا تھا، ان میں سے ایک اس کا بھائی تھا۔ وہ اپنے بھائی کا بدلہ لینے کے لیے ہی آیا تھا۔ اس نے لوہے کا ایک بہت بڑا پنجرہ بنوایا جس میں مجھے قید رکھ سکے۔ اس رات مجھے بے ہوش کر کے
اس نے مجھے اس پنجرے میں قید کر دیا اور پنجرے کو غار کے اندر چھپا کر چلا گیا۔ مجھے ان مردوں کا خون پیتے ہوئے ایک منتر بھی پڑھنا ہوتا تھا۔ 10 آدمیوں کا خون پینے سے میں امر تو نہ ہو سکی، لیکن میری عمر بڑھ گئی۔ جس شخص نے مجھے یہ منتر بتایا تھا، اس نے کہا تھا اگر کسی مرد کا خون پینے کے بعد پورا سال گزر جائے تو پچھلی ساری تپسیا بیکار ہو جائے گی اور امر بننے کے لیے پھر نئے سرے سے کوشش کرنی ہوگی۔ صرف 2 انسانوں کے خون کی کمی رہ گئی تھی کہ وہ شخص مجھے لوہے کے پنجرے میں قید کر کے چلا گیا اور پھر کبھی واپس نہ آیا۔ ان 10 آدمیوں کا خون پی کر مجھ میں اتنی شکتی آ گئی تھی کہ میں بغیر کچھ کھائے پیے 500 سال تک زندہ رہی، لیکن وقت کا اثر نہیں روک سکی۔ 500 سال میں اس پنجرے میں زنگ لگتا رہا اور آخرکار اس کی 2 سلاخیں ٹوٹ گئیں۔ تب میں اس قید سے چھوٹی ہوں۔ اب مجھ میں اتنی قوت اور خوبصورتی نہیں رہی کہ میں نوجوان مردوں کو پھانس کر ان کا خون پی سکوں۔ میری موت اب زیادہ دور نہیں، اس لیے مرنے سے پہلے میں وہ منتر تمہیں بتاتی ہوں اور اس سے تم امر بن سکو گی۔ اس بڑھیا نے مجھے وہ منتر بتایا اور مر گئی۔ میں نے امر بننے کی کوشش شروع کر دی، لیکن میرے ساتھ بھی وہی ہوا جو اس بڑھیا کے ساتھ ہوا تھا۔ 200 سال پہلے میں 8 مردوں کا خون پی چکی تھی۔ بدقسمتی سے ان میں سے ایک نوجوان کسی بہت بڑے رشی کا بیٹا تھا۔ وہ رشی مجھے مار نہیں سکتا تھا، لیکن اس نے مجھے شراب دے کر 200 سال کے لیے بے ہوش کر دیا۔ چنانچہ 200 سال بعد میں اب جاگی ہوں اور اس سال میں پھر سے 11 انسانوں کا 11 دودھ کی راتوں میں خون پی چکی ہوں۔ صرف ایک انسان کے خون کی ضرورت اور ہے اور آج دودھ کی رات ہے۔ امر بننے کے لیے مجھے تمہارا پورا خون پینے کی ضرورت ہے۔ صرف 2 چلو خون بھی مل جائے گا تو میرے چہرے کا یہ باقی حصہ بھی جوان ہو جائے گا اور میں پھر امر ہو جاؤں گی۔ امر ہونے کے بعد میں تمہیں بھی امر بنا دوں گی۔ اس کے بعد ہم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ایک ساتھ رہ سکتے ہیں۔ تم 2 چلو خون سے مر نہیں سکو گے۔ دلیپ یہ کہانی سن کر حیران رہ گیا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ اس کہانی پر یقین کرے یا نہ کرے، لیکن اب تک جو کچھ وہ دیکھ چکا تھا اس کو جھٹلا بھی نہیں سکتا تھا۔ اس نے جواب دیا، اچھی بات ہے، میں چاقو سے اپنی ایک رگ کاٹ کر تمہیں خون دے دیتا ہوں۔ نہیں، اس طرح نہیں، لڑکی نے کہا، خون مجھے خود نکالنا ہوگا، منتر پڑھنا ہوگا۔ تم مجھے اپنے پاس آنے دو، اپنے آپ کو چھونے دو، بس ذرا سی دیر کی بات ہے، اس کے بعد ہم دونوں امر ہو جائیں گے۔ اچھا، دلیپ بولا، تم میرے پاس آ جاؤ اور میرا خون پی لو۔ نہیں، میں 3 بار کوشش کر چکی ہوں۔ تمہارے اندر کوئی ایسی قوت ہے یا تمہارے جسم پر کوئی ایسی چیز ہے جو مجھے تمہارا جسم چھونے نہیں دیتی؟ دلیپ نے ہاتھ بڑھا کر مسکراتے ہوئے کہا، ہاں، یہ انگوٹھی ہے جو تمہیں مجھے چھونے سے روکتی ہے، یہ میری حفاظت کر رہی ہے، تو اس کو اتار دو۔ یہ انگوٹھی اتار کر تمہیں میرے ساتھ سرپا موڑ پر وہیں چلنا ہوگا۔ دلیپ کے ذہن میں اس ڈائن کو ختم کرنے کی ایک تجویز آ گئی تھی۔ اس نے کہا، اچھی بات ہے، میں نے تم سے وعدہ کیا ہے تو اس کو ضرور پورا کروں گا۔ میں تمہارے ساتھ سرپا موڑ چلنے کو تیار ہوں، میں انگوٹھی بھی اتار دوں گا، لیکن ایسا کرنے سے پہلے میں سوچنا چاہتا ہوں۔ میں اپنی گاڑی میں واپس جاتا ہوں، 10 منٹ سوچتا ہوں، اس کے بعد تم آ جانا، میں تمہاری ہر بات مان لوں گا۔ پکا وعدہ؟ لڑکی نے کہا، ہاں، پکا وعدہ۔ اچھی بات ہے، تم جاؤ، میں 10 منٹ بعد آ جاؤں گی۔ دلیپ باہر آ گیا۔ باہر ابھی تک بارش ہو رہی تھی۔ گاڑی میں بیٹھ کر اس نے ٹارچ نکال کر روشنی کی، جیب سے اپنی ڈائری نکالی اور قلم نکال کر لکھنے لگا۔ جو کچھ واقعات اس کے ساتھ گزرے تھے سب کچھ تفصیل سے لکھ کر اس نے آخر میں لکھا، انسپکٹر جوگپال صاحب، اگر آپ کو میری لاش سرپا موڑ کے اس کھڈ میں ملے تو سمجھ لیجیے گا کہ آج کے بعد یہ ڈائن کسی انسان کو ختم نہیں کر سکے گی۔ میں مرنے سے پہلے ایسا بندوبست کر کر جاؤں گا کہ میرے ساتھ ہی یہ بھی ختم ہو جائے گی۔ میں جانتا ہوں اس نے جو مجھے کہانی سنائی ہے وہ آدھی سچ ہے اور آدھی جھوٹ ہے۔ میرا خیال ہے یہ وہی جادوگرنی یا بھوتنی ہے جو 500 سال تک اس غار میں قید رہ چکی ہے۔ بس اب 10 منٹ پورے ہو رہے ہیں، میں ڈائری بند کرتا ہوں۔ صبح کو یا تو خود آ کر آپ کو سارے حالات بتاؤں گا، ورنہ میری یہ ڈائری آپ کو سب کچھ بتا دے گی۔ وہ لڑکی اب باہر آ رہی ہے، اس لیے میں ڈائری بند کرتا ہوں۔ مجھے یقین ہے کہ مجھے اپنی زندگی کی قربانی دینی پڑے گی، تو بھی میں اپنے ساتھ ہی اس بلا کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دوں گا۔ اسی وقت وہ لڑکی باہر آ گئی۔ دلیپ نے ڈائری بند کر کر جیب میں رکھ لی۔ اسی لمحے دلیپ نے دیکھا کہ لڑکی کے چہرے کا وہ بوڑھا حصہ غائب ہو چکا ہے۔ اس نے کہا، تمہارا چہرہ تو ٹھیک ہو گیا، یہ عارضی ہے، لڑکی نے جواب دیا۔ اپنی شکتی سے تھوڑی بہت دیر کے لیے میں اس حصے کو جوان کر سکتی ہوں، لیکن پھر وہ اپنی اصلی حالت پر واپس آ جاتا ہے۔ تمہارا 2 چلو خون ملنے پر یہ ہمیشہ کے لیے اسی طرح بن جائے گا۔ دلیپ نے اپنی برابر والی سیٹ کی طرف اشارہ کر کے کہا، یہاں آ جاؤ،
میں تمہارے پاس نہیں بیٹھ سکتی، پہلے تم وہ انگوٹھی اتار دو۔ دلیپ نے انگوٹھی اتار کر سامنے ڈیش بورڈ پر رکھ دی اور کہا، لو اب آ جاؤ۔ ہاں اب ٹھیک ہے۔ یہ کہہ کر لڑکی اس کی برابر والی سیٹ پر بیٹھ گئی اور اس نے گاڑی سٹارٹ کر دی۔ اسے یقین تھا کہ لڑکی اس پر فوراً حملہ نہیں کرے گی۔ انگوٹھی اس نے ڈیش بورڈ پر اس لیے رکھی تھی کہ وہ اس کے ناخن بڑھتے دیکھے گا تو فوراً انگوٹھی اٹھا لے گا۔ راستے بھر دونوں خاموش رہے۔ آخر سڑپا موڑ آ گیا۔ دلیپ کا دل دھک دھک کرنے لگا۔ موڑ کے قریب پہنچ کر اس نے اسٹیئرنگ ایک ہاتھ سے سنبھالا، دوسرا ہاتھ ڈیش بورڈ پر انگوٹھی کے پاس رکھ دیا۔ اب بس، اب وہ وقت آ گیا ہے، لڑکی نے خوشی سے بھرپور لہجے میں کہا۔ سرپا موڑ پر جیسے ہی گاڑی پہنچی، دلیپ نے ترچھی نظروں سے دیکھا۔ لڑکی نے دونوں ہاتھ اوپر اٹھائے اور اس کے ناخن بڑھنے شروع ہو گئے۔ ناخن آہستہ آہستہ بڑھتے ہوئے اس کی گردن کی طرف آ رہے تھے۔ گاڑی سرپا موڑ پر پہنچی اور پھر جیسے ہی لڑکی کے بڑے ہوئے ناخن اس کے بدن کو چھونے والے تھے، دلیپ نے گاڑی کا اسٹیئرنگ چھوڑ کر دو حرکتیں کیں۔ ایک ہاتھ سے اس نے انگوٹھی کو مٹھی میں پکڑ لیا اور دوسرا ہاتھ پھرتی سے لڑکی کے ہاتھوں پر ڈال دیا۔ اچانک لڑکی کے حلق سے ایک تیز دردناک چیخ نکلی۔ اس کے ساتھ ہی گاڑی سرپا موڑ کے جنگلے سے ٹکرا کر اچھلی اور فضا میں قلع بازی کھاتی ہوئی کھڈ میں جا گری۔ بجلی بڑے زور سے کڑکی۔ اس کے بعد سناٹا چھا گیا۔ صبح ہوتے ہی انسپکٹر جوگپال دلیپ کی تلاش میں نکل پڑا تھا۔ آخر اسے دلیپ گنگولی کی گاڑی کھڈ میں مل گئی۔ دلیپ مر چکا تھا، مگر اس کی گردن پر کسی طرح کے نشان نہیں تھے، البتہ اس کے برابر والی سیٹ پر راکھ کا ڈھیر سا پڑا تھا اور کچھ نہیں تھا۔ دلیپ نے وہ انگوٹھی اپنی مٹھی میں ابھی بھی پکڑی ہوئی تھی۔ اس 12ویں موت کے بعد سرپا موڑ پر پھر کبھی کوئی حادثہ پیش نہیں آیا۔ سو فرینڈز، یہ تھی آج کی بہت ہارر اور بہت انٹرسٹنگ سی اسٹوری۔ آئی ہوپ کہ آپ کو یہ اسٹوری پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو میری اسٹوریز پسند آ رہی ہیں تو میری ویڈیو کو لائک کریں، اپنے فرینڈس اینڈ فیملی ممبرس کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور ویڈیو کے نیچے رائٹ سائڈ پر دیے گئے ریڈ بٹن کو کلک کر کے سبسکرائب کرنا ہرگز مت بھولیں۔ اب ملتے ہیں نیکسٹ ٹائم ایک نیو ہارر اسٹوری کے ساتھ۔ بائے بائے۔